बड़ी मुश्किल से आपके तक वीडियो पहुंची है। यकीन करो 2 मिनट निकाल के मेरी वीडियो ज़रूर देखें। ये हमारी फैमिली है और पिछले तकरीबन 7 साल से हम मियाँ बीवी और मेरे बच्चे इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मेरा ताल्लुक़ सिंध से और घोटकी से मेरा सिंधी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है और आप इस टाइम देख रहे हैं गुलाम रसूल भुट्टो सिंधी यूट्यूब चैनल। यकीन करो कि मैं इस सोशल मीडिया के सिवा कोई रास्ता नहीं। जितना हो सके हमारा साथ दीजिएगा। मेरा 2010 में भाई कत्ल कर दिया गया, जिसमें एडिशनल सेशन जज मीरपुर माथिलो ने मेरे भाई के कातिल को उम्र कैद सज़ा सुनाई, लेकिन वो 5-6 सालों में आज़ाद होकर घर वापस आ गया। बल्कि उस कातिल ने जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, पहले उसने अपनी सगी माँ को भी कत्ल किया था और वो भी 5-6 साल जेल रह के आया था। फिर बाहर 2 साल रहा, फिर मेरे भाई को कत्ल किया। उसके ऊपर कई मुकदमात हैं, कई डकैती, अगवा, चोरी, लूट मार, लेकिन उनके असस रसूख इतने बड़े हैं। उनको घोटकी के कुछ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सपोर्ट करते हैं उन वडेरों को। इस वजह से हमें इंसाफ फराहम नहीं होता। और 2011 में मेरी बहन अगवा हो चुकी है। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये मेरी है। आज से 7 साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया था, इंसाफ नहीं मिल सका। 7 साल से एहतजाज पर है, कोई आम बात नहीं। 2011 में मेरी बहन अगवा हो गई है, अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। FIR कटी हुई है, केस हम वहाँ नहीं चला सके अपनी घोटकी में, क्योंकि वो वडेरे हमें कत्ल करना चाहते हैं। हमारी फैमिली को अगवाकार भी गिरफ्तार नहीं हो सके। जिंदा है मर गई मेरे रब को पता है, कोई इल्म नहीं। 14 साल से लापता अगवा और जिनके नाम इशूज़ हुए हैं उनको न घोटकी पुलिस, न पाकिस्तान गवर्नमेंट, न सिंध गवर्नमेंट आज तक कुछ कर सकी। 6-7 साल एहतजाज करने के बावजूद 2016 में मैंने पसंद की शादी की, तो उन्हीं वडेरों ने मेरे ऊपर कारो स्याही का इल्ज़ाम लगा के मेरे घर, बल्कि मेरे दुकान थे, मेरे वालिद का एक मदरसा था, माल मवाशी तोड़ कर लूट कर ले गए। यकीन करो अगर वो घर और दुकानें आज बनाई जाएं तो मैं कहता हूँ कि करोड़ों रुपए की बने। तकरीबन 2016 से मेरे वालिद वालदा, इस टाइम मेरे वालिद वालदा पंजाब रहीमर खान में रह रहे हैं, बूढ़े हैं। यकीन करो हालात कशीदगी हैं, आप देख रहे हैं हमारे हालात। इस सड़कों पे, इस कैंपों में ज़िंदगी गुजर रहे हैं। मैं किसको फरियाद बताऊं? मेरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है इस निज़ाम से। मैं यहाँ 2018 मार्च 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत में आया था। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत में मुझे इंसाफ नहीं फराहम हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उसमें मेरी कई मिनिस्टरों से, बल्कि वज़ीर दाखिला शहरियार रफ़ीदी था, अली मोहम्मद था, नईमुल हक जो इमरान खान का मशीर था, उनसे मुलाकातें हुई। लेकिन और कई, बल्कि साकिब निसार चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का था, उसके साथ मेरी 2 मुलाकातें हुई, वो भी लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। जब उसको मैंने एप्लीकेशन दी और उससे मुलाकात की, पहली मुलाकात में उसने कहा चलो मैं रिपोर्ट तलब करता हूँ IG सेल से। 2-3 माह गुजर गए, उसके बावजूद नहीं कुछ हुआ। फिर हम मियाँ बीवी यहाँ से गए, उसके बावजूद दोबारा बड़ी मुश्किल से अंदर जाने दिया। जब हमने दोबारा कहा कि साहब आपने नोटिस दिया था, आपने रिपोर्ट तलब करनी थी, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा की कसम, हल्फन में कह रहा हूँ, रब की कसम, झूठ बोलूँ तो मेरे कब्र नसीब ना। तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा जब चीफ जस्टिस होकर कुछ नहीं कर सकते तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क होकर रहेगा। वो हो रहा है आजकल, आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ऐवान सदर व इंसानी हकूक़ की दफ्तर में गए, दरख्वास्तें दी और इतने एहतजाज किए। रब जानता है कि हम थक गए उस सड़कों से। रब के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब अगर कोई हमें मुल्क पनाह दे, रब की कसम मैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊंगा। जिस रियासत में मुझे 6-7 साल से एहतजाज करने से इंसाफ फराहम ना हो, और जहां वडेरों ने मेरे भाई को कत्ल करवाया। जुर्म इतना था कि हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते थे और वडेरों के गुलाम नहीं थे।
اس وجہ سے ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہاں اس وجہ سے ہمیں سنا نہیں جا رہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ابھی بے شک مجھے کوئی نہیں سن رہا، کوئی میری فریاد نہیں سن رہا، رب کے سوا کوئی آواز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے جو بھائی سپورٹ کرتے بس، لیکن میرے مرنے کے بعد اگر میں مارا جاتا ہوں تو میں اپنے رب کو جا کے اپنی فریاد ضرور بتاؤں گا، وہ انصاف کرے گا۔ یہ ملک نہیں ایک مذاق بن چکا ہے، یہ ریاست نہیں ہے کہ یہاں اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد سی ڈی انکروچمنٹ، یقین کرو 5 ماہ 2 ماہ 1 سال آتی ہے، اور ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے جہاں بچے چھپائے ہوئے ہیں کیمپوں، اس کو توڑ موڑ کے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، بلکہ ہمیں تھانوں میں بھیج دیتے ہیں۔ 1-2 دفعہ ہمیں اڈیالہ بھی بھیج دیا ہے، جیل بچوں سمیت فیملی کے ساتھ۔ یہ ریاست کا چہرہ ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، رب کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 2023 میں 8/8/2023 میں میرا والد مجبور ہو کے، مجھے علم نہیں تھا بات کا، اللہ کی قسم، ان وڈیروں کے پاس قرآن پاک اٹھا کے لے گیا کہ میرے ساتھ صلح کرو، تو انہی وڈیروں نے کہا کہ جو میرا بھائی مطلق قتل ہو چکا ہے اس کی بیٹی دی جائے جس کا نام آسیہ ہے، اور 10 لاکھ جرمانہ دیا جائے۔ جب مجھے علم ہوا اس دن میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہی تھا، یہاں احتجاج پہ تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائی، وہ انتہائی آپ بھائیوں نے ساتھ دیا۔ رب جانتا ہے اس دن وزیر داخلہ سندھ تھا اور مقبول باقر نگران حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی۔ وزیر داخلہ سندھ مقبول باقر نے نوٹس لیا، وزیر داخلہ ریٹائر بریگیڈیئر جو حارث نواز تھا وزیر داخلہ سندھ، اس نے نوٹس لیا۔ اس کے باوجود وہاں SHO آئے میرے پاس پنجاب میں جہاں میرے والد والدہ رہتے تھے، اور DSP آیا، اس نے ہم سے وعدے کیے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تحفظ دے کے بٹھائیں گے، لیکن انہوں نے بٹھایا میرے والد والدوں کو، سامان، چارپائیاں، تھوڑا بہت سامان تھا 1-2-3 لاکھ کا، وہ بھی رکھوایا، نل شل لگوائے۔ 3 ماہ تک 2 ماہ تک معاملات ٹھیک رہے۔ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، رب جانتا ہے ان وڈیروں نے حملہ کر کے میرے والدین کا وہ سارا سامان اٹھا کے لے گئے۔ کئی دفعہ ہم تھانے پہ SSP گھوٹکی آفس گئے، بلکہ ویڈیوز پڑی ہوئے میں پروف دینا چاہوں گا، SSP گھوٹکی آفس خود میں جا کے اپنے والدین کے ساتھ ویڈیو بنا کے آیا، لیکن وہاں میری سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے۔ اب کیا کریں ہم؟ کس کو بتائیں اپنی فریاد؟ میں انٹرنیشنل میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر آواز ہماری اٹھائیں۔ یہاں پاکستان کی میڈیا آواز ہماری نہیں اٹھا رہی، وجہ کیا ہے؟ میرا رب جانتا ہے۔ اور انٹرنیشنل NGO سے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش ہے، خدا کے لیے مجھے، میری صدر جو امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان سے اپیل ہے کہ ہمیں کسی بھی ملک میں پناہ دی جائے، بقائی زندگی ہم اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گزار سکیں۔ ہم تھک گئے ہیں، احتجاج کرتے کرتے زندگی سے تنگ آ گئے، کھلے آسمان تلے رہنا، کھانا پینا ہمارا انتہائی مشکل ہے۔ میری ایک بیٹی ہے 5 سالہ، میں نے اس کے چیک اپ کروائے، لیکن اس کا وہ بالکل ڈیتھ ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی بڑا ہاسپٹل ہو، اس کا علاج ہو سکے، وہ بھی علم نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے اس کا کوئی باہر ملک میں علاج ہو سکے، لیکن کیسے ہوگا؟ یہاں تو اپنے جو زراعتی حقوق ہیں، جو میرے گھر تھے، جو میرے مال مواشی تھی، جو میری زمینیں تھیں، وہ واپس نہیں ہو رہی، تو ہمارے لیے ملک کے سسٹم اور ادارے کیا کریں گے؟ میرا ان سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس ملک کے نظام سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، رب جانتا ہے۔ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ پورا کریش ہو چکا ہے، یہ سسٹم کریش ہو چکا ہے۔ یقین کرو، یہ بھارے کے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں، کوئی انسان کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، عام پاکستانی کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ یہاں میڈیا یا سسٹم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جس کی طاقت ہے، جس کے تعلقات ہے، یا جس کے پاس پیسہ ہے۔ غریب آدمی ہماری طرح، جس طرح ہم 7 سال سے پس رہے ہیں اور اسی طرح پستے رہیں گے۔ کوئی آواز نہیں، رب کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اسلام آباد میں، یہاں ایوان صدر، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، 5-6 منٹ کا پیدل کا سفر ہے۔ 7 سالوں میں ان تک میری آواز نہیں پہنچی، کیا پہنچے گی؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، میری فیملی کو اس ملک سے اور اس ملک کے نظام کے جنجال سے نکالو۔ کوئی انسان تو ہوگا دنیا بھر میں
جو میری آواز سن رہا ہوگا، مجھے اور میری فیملی کو نکالو اس ملک سے، نکال کے پھینک دو کسی دوسرے ملک میں۔ اگر ملک میں انصاف نہیں دے سکتے تو اس اداروں بنانے کا کیا فائدہ، اس سپریم کورٹ بنانے کا کیا فائدہ، اس پارلیمنٹ ہاؤس بنانے کا کیا فائدہ، اس پولیس بنانے کا کیا فائدہ، اس حکومت میں جتنے پاکستان میں ادارے ہیں ان کو بنانے میں کیا فائدہ، جو ایک پاکستانی شہری جس کا بھائی قتل ہو چکا ہو، جس کی بہن اغوا ہو چکی ہو، جس کے گھر لوٹے ہو، اور 7 سال احتجاج کرنے کے باوجود یہ ادارے نہ سنے، تو میں کہتا ہوں اس ملک، اس نظام کو بند کر دو، ایک ریاست بنا دو، ایک ہی بادشاہ ہو، ایک ہی بادشاہی چلنی چاہیے اس ملک میں بس۔ یہ سیاسی جمہوریہ پاکستان ہے بھائی، یہ گنڈا پاکستان ہے، خدا کی قسم گنڈا پاکستان ہے، یہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، آج سے پہلے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے ہم سپریم کورٹ کے سامنے جب احتجاج کرنے جاتے تھے تو اسلام آباد پولیس ہمیں اٹھا لیتی تھی پارلیمنٹ کے سامنے، تو ہم میاں بیوی نے خود کو زنجیروں میں باندھ کے سپریم کورٹ کے مین دروازے پہ بیٹھ گئے کہ شاید ہمیں سن لے۔ 5 گھنٹے جمعہ کا دن تھا، اس دن 5 گھنٹے باندھے رہے، اس کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل سکا۔ اس کے بعد ہمیں زبردستی ہمارے بازو پکڑ کے، ہمارے یقین کرو میری سانس اس دن دب گئی تھی، رب جانتا ہے، وہ دبا کے ہمارے وہ زنجیر کاٹے گئے، پھر ہمیں تھانے میں، پاک سیکریٹریٹ تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ ملک ہے جی، ماشاءاللہ یہ ملک ہے۔ اس دن مجھے اڈیالہ بھیجا جا رہا تھا، لیکن پھر کسی اللہ کے پیارے نے شاید کال کر دی، ہمیں اڈیالہ جیل سے واپس کر دی۔ واہ جی واہ، زندہ باد ہے ہمارا پاکستان، واہ جی واہ واہ، کیا ملک کا نظام ہے۔ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دو، لوگوں سے پیار نہیں کرو گے تو خدا کی قسم نفرت پھیلے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح کیوں باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا بھروسہ سسٹم سے ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، میرے ملک چلانے والے بھائیوں، سن لو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں۔ اس لیے میری تمام انسانیت سے، تمام عالی انسانیت سے، ہیومن رائٹس سے مختلف کام کر رہے ہیں انسانیت پہ، ان سے اپیل ہے خدا کے لیے میری بچوں کو مجھے اس ملک سے نکال دو۔ یہ ملک مجھے نہ انصاف آج دے گا نہ کل دے گا، نا امید بچی ہے، یقین کر۔ ایسے نہ مجھ سے کوئی ایک قدم ایسا غلط اٹھ جائے جس میں پوری قوم مجھے گالیاں دے، پورا پاکستان مجھے گالیاں دے، یقین کرو میں اب وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتا، مجھے ہر چیز سے بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن انسانیت سے، ہر چیز سے، کہ ادھر کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ میرے والد کا مدرسہ تھا، اللہ کا گھر ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ انکوائری کریں، میرے والد کا مدرسہ تھا، انہوں نے شہید کر دیا، توڑ دیا۔ ڈاکٹر کیا نام ہے، راشد محمود سومرو صاحب، جو ڈاکٹر خالد محمود شہید کا بیٹا تھا، اس کو کنالوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں رائٹ کہتا ہوں، کنال احتجاج حق بنتا ہے، کریں، ہمارا حق ہے، لیکن سب سے پہلے ہم جیسے غریب جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری اپیل ہے، نیا ہمارا لیڈر آیا ہے، تھوڑی بہت امید نظر آتی ہے، جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، خدا کے لیے اگر آپ تک ویڈیو پہنچی ہے تو خدا کے لیے ہماری فیملی کے لیے کچھ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ دھوپوں میں، گرمی میں، کہاں سے اسلام آباد میں ہم 40-40 ہزار روپیہ کرایہ دے کے مکان لے کر کے یار ادھر رہیں گے، صبح کو آئیں گے احتجاج کریں؟ نہیں، ہمارے تو کھانے پینے کے رولے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس آپ میرا ساتھ دیں۔ میرا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب غلام رسول بھٹو سندھی پر، یا ٹک ٹاک غلام رسول بھٹو سندھی پر، اس پہ ضرور سپورٹ کریں، یا پھر